बेवकूफ़ बने रहोगे तो ताल्लुकात कायम रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहना शुरू किया तो ताल्लुकात भी ख़त्म और तुम भी ख़त्म। ये है आजकल की दुनिया। औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फहाशी कहते हैं। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही नज़र आती हैं। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरो से मिलवा देता है। मियाँ बीवी का एक साथ बैठना और एक ही प्लेट में मिलकर खाना कोई बेशर्मी वाली बात तो नहीं। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जज्बात में आकर कभी भी अपनी जगह मत छोड़ें, क्योंकि आपके मुकाम पर काबिज़ होने को हज़ारों लोग मुंतज़िर होते हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान के लिए हर तसल्ली और नसीहत बेकार है। अगर कोई चीज़ सहारा दे सकती है तो वो है मनपसंद शख्स का आपके साथ रहना। इससे खूबसूरत एहसास हो ही नहीं सकता कि मनपसंद शख्स आपको रूठ जाने पर मनाए और उस वक्त तक मनाता रहे जब तक आप मान नहीं जाते। मियाँ बीवी जब इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस रिश्ते को कमज़ोर कर सके। कमज़ोरी तब शुरू होती है जब लोगों के सामने एक दूसरे की तस्लील शुरू हो जाए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त बना कर रखनी चाहिए। अल्लाह के अलावा कोई हमारी तकलीफ़ और दर्द नहीं समझ सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं और फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं। अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम पर क्या गुजर रही है। अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अपना गम दुख बताना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस भागती दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमारी तकलीफ़ को महसूस कर सके। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है। शरीयत देखी जाए औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है, मगर आज की औरत को शौहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। ज़हनी मार इतनी बुरी होती है कि इंसान दीमक की तरह ख़त्म होता जाता है और किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं आता। मामलात अल्लाह के सपोर्ट करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मुखलिस नहीं होते जितना अल्लाह हमारे साथ होता है। आज के दौर में अगर कोई गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहा है तो उसका सहारा बने, उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर ना मारें कि पहले तुम क्या थे और अब तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। किसी ने कहा कि जो मोहब्बत तुम्हें थका दे वो छोड़ देनी चाहिए। ये सुनते ही अफसरदा सी हंसी मेरे होंठों को छू गई और मैंने धीरे से सरगोशी की कि मोहब्बत नहीं थकाती जिसको चाहा जाए, उसकी बेरुखी और बेहसी थका देती है। मोहब्बत में मर्द की सच्चाई की पहली अलामत ये है कि वो डरपोक होता है, और औरत मोहब्बत में सच्ची हो तो वो दलेर होती है। इंसाफ को हमेशा अपने गल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वो बोता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना करो। अगर औरत मर्ज़ात को अपनी आंखों से मजदूरी करता देख ले तो मेरी नज़र में औरत के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तिहानों से गुज़र कर पत्थर हो जाता है तब कोई दिल दुखा भी दे तो कभी बुरा नहीं लगता। अपने रब पर यकीन रखो, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो, जो इतनी बड़ी कायनात को रंगों से भर सकता है। तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आते? क्या उसे तुम्हारी बेबसी नज़र नहीं आती? तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देगा? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? बस अपने रब्बुल आलमीन पर यकीन रखो, बल्कि यकीन कामिल रखो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी हमेशा कायम रहती है। अल्लाह पर यकीन करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब दिमाग की रगें 100 तरह की उलझनों में हों और असबाब की जगह सवालिया निशान आ जाए, उस वक्त इस बात पर यकीन रखना, अगर वो चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डबो नहीं सकता, मछली निगल सकती है मगर हज़म नहीं कर सकती, और चाँद 2 टुकड़े हो जाता है।
جو انسان اپنی بیوی کو تکلیف دے کے باہر دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ملوث ہوتا ہے، وہ انسان کبھی ذہنی طور پر سکون میں نہیں آ سکتا۔ آپ جس سکون کے لیے دوسری عورت کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا سکون آپ کی اس بیوی کے پاس ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جس نے آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آدھے ایمان کا سودا اس عورت کے ساتھ تعلقات یا غلط تعلقات رکھ کے کر رہے ہیں جو عورت آپ کے نکاح میں ہی نہیں ہے، تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے اور آپ کو ایسی مشکلات میں گھیر لیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بزنس اگر ہے آپ کا تو بزنس بھی تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رزق جڑا ہے حلال کے ساتھ، حرام کے ساتھ نہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنائے، حور شیطانوں کو نہیں ملتی۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ شادی شدہ بیٹے اور بیٹیوں کو گود سے اتار دیں، کیونکہ والدین کی گود میں بیٹھی ہوئی اولاد کبھی رشتے زواج کو صحیح سے نہیں نبھا سکتی۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اسے سکون میں رکھنے والی چیز بھی ہو۔ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ حسین ہونا ہی کافی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔ مرد کا رتبہ کچھ اور ہے۔ مرد کو اللہ نے جو بنا کے بھیجا ہے، جس طرح سے ایک عورت کا پروٹیکٹر بنا کے بھیجا ہے، عورت اس کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ جو عورت حکمران بھی ہے وہ بھی اپنے شوہر سے محبت اور چاہت کا اظہار کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حکمران نہیں ہے، اپنے ملک پہ حکمران ہو سکتی ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چلاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ بیوی کو نصیحت تنہائی میں کریں، تعریف کرنی ہو تو سب کے سامنے کریں۔ یاد رکھیں سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر آپ ہیرو بننا آپ کی ازدواجی زندگی کو زیرو بنا سکتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلح کا وقت ہے، اب بات سکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتے ختم ہونے کو ہیں، اب آنسو کی مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب اللہ نے یہ تمہارا وقت کیا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق بھی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق بھی نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود اپنی آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ تلخ رویے، بے رخی، نظر انداز ہونا، یہ ایسے سلو پوائزن ہیں جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں، اور انسان وقت سے پہلے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ کیا جائے، پھر وہ چیختا ہے اور بالآخر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی اصل میں اس کی روح کو فنا کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس سے یوں آزمائشوں کی نظر کر کے ایک دوسرے کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ محبت کے بدلے آپ اور کچھ دے سکیں یا نہیں، محبت کا بھرم رکھنا سیکھ لیں۔ زندگی پر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں،
مشکل میں جو ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں۔ بہو کا موازنہ ہمیشہ دوسروں کی بہوؤں سے کرنے والے اگر سمجھتے ہیں کہ بہو کو بہت خوبصورت زندگی دی ہوئی ہے تو معاوضہ اپنی بیٹی کے ساتھ کریں اور پھر حق بات بتائیں، کیا واقعی یہ بہو کو اس کا حق دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی بھابھی کی تعریف کرنا پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر دوسروں کے منہ سے اس کی تعریف سن کر ہضم کرنا ضرور سیکھیں۔ جیسے زندگی میں بہت سی باتیں برداشت کرنا ضروری ہیں، بالکل ایسے ہی اپنی بھابھی کی تعریف برداشت کرنا بھی آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ حسد سے آپ کی ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار کا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق اور پیار سے نام لینا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ جو مرد صبح سے کام پر جاتے ہیں اور رات کے کھانے کے بعد ہی واپس آتے ہیں وہ عموماً تھکے ہوئے اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ بات چیت یا دوسروں کی رائے سننے کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ زندگی کے دباؤ نے انہیں باتوں کے نہیں بلکہ عمل کے مرد بنا دیا ہے۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ جب تمہارے والد شام کو گھر آئیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، کیونکہ باہر کی دنیا مردوں کے لیے سخت ہو چکی ہے۔ جن کے شوہر حضرات باہر رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک اکاؤنٹ بیوی بچوں کے نام کا ضرور بنا کر جائیں اور پردے سے اپنی بساط کے مطابق پاکٹ منی ضرور بھیجیں۔ ان کو پیسوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں خریدنے کے لیے جو پرائیویسی میں شمار ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے آپ خیال کیا کریں اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، یہاں ذہین لوگوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے اس لیے کہ بیوقوف لوگ خوش ہو جائیں۔ پڑھا لکھا بندہ نہ ٹینشن میں نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کہ ٹینشن والی چیز سے دور۔ ان پڑھ بندے کو اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا غلط ثابت کیسے کرنا ہے۔ آپ کے پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کیڑے کیسے نکالنے ہیں، ہم نے اس بات کو جھوٹا کیسے کرنا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بھی بڑا بنایا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ابھی تو وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اس سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے اور شادی آپ کی کسی اور سے ہو گئی تھی تو اب اس میں بیوی کا تو کوئی قصور نہیں نا، تو پھر کیوں کچھ اور حضرات ان سے برا سلوک رکھتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے اور بات بات پر گالم گلوچ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی محبت میں رانجھے ہوتے تو شادی ہی نہ کرتے۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اوپر کیسے بچ پاؤ گے بیوی کو اس کا جائز حق نہ دینے پر؟ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے؟ بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ دوسرے پر تانے کس کر تجربے کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ذہنی طور پر دوسرے کو اذیت دے کر کمال کر دیا ہے۔ آپ نے کیا کمال کیا؟ دل میں گالیاں کی ہوں گی یا بد دعائیں؟ اب وہ اتنا ولی تو نہیں ہوگا کہ بدلے میں آپ کو اپنا مرشد مان لے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور لفظوں کی جگہ آنسو ہمارے دل کا حال بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر اور راستہ آپ کا رب خود ہی بنائے گا۔ یہ دروازے جو بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن آپ کا رب ایک نہیں اس کے بدلے 100 دروازے کھول دے گا۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، پاگل پن کی ساری حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی انسان ہوتا ہے ایسا زندگی میں، اور میرے لیے وہ انسان تم ہو۔
اگر ساس نندیں کہتی ہیں کہ بہو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی اور کام کا سنتے ہی جان جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کام سے کوئی بھی نہیں بھاگتا، لیکن کام کرنے کے بعد اس میں کیڑے نکالنا، نکتہ چینی کرنا اور ہزار طرح کے عیب نکالنا ایک عورت کو بالکل نا امید سا کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ عورت ساس ہو، نند ہو یا بہو رانی، اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، آمین۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ باقی وہ کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں، یہ سب اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ وہ مائیں جو بیٹے بہو کی ناراضگی پر بیٹے کو بہو سے سارے رابطے ختم کرنے کا درس دیتی ہیں، وہ بیٹی کی سسرال میں ذرا سا معاملات ڈگمگانے پر ہی رابطہ تیز کر دیتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے مکمل خاموشی رشتوں کو نگل جاتی ہے۔ شادی سے پہلے لوگ اکثر اپنے جذبات کو خود کو بہتر دکھانے کے لیے اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب زندگی کے اصل مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ خود کو اور اپنے رشتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، جو کبھی کبھی جذبات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دباؤ، ذمہ داریاں اور روزمرہ کے مسائل بھی ان بدلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی بھی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت غلطی کر رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رویے سے تنگ ہو کر کہیں اور جانا چاہ رہی ہے اور کوئی مرد اس کو شاباشی دے رہا ہے اور آفر کر رہا ہے کہ چھوڑ دو شوہر کو، میں تم سے شادی کر لوں گا، اور ایسا ہی اگر کوئی شوہر کسی عورت کے کہنے پر ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے تو خدا را باز آ جائیں، وہ ایک شیطان ہے جو کہ آپ کے پاکیزہ رشتے کو ختم کروانا چاہ رہا ہے۔ وہ کوئی آپ سے شادی نہیں کرے گا یا کرے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے اکیلے رہ جائیں گے۔ بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ شادی چاہے ماں باپ کی مرضی سے کرو یا اپنی پسند کی، کامیاب تبھی ہوگی جب میاں بیوی دونوں ذمہ داری کا خاص خیال رکھیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ کے خرچے تو بچا سکتا ہے، لیکن ذہنی سکون آپ کا غارت ہو جائے گا۔ نہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکیں گے، نہ کہیں آ جا سکیں گے، اور نہ ہی کہیں گھوم پھر سکیں گے۔ الغرض میاں بیوی کے رشتے کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، اس سے محروم رہیں گے۔ پیار، محبت، عزت، احترام سب ایک طرف، اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذہنی سکون بھی سب کچھ ہے۔ جن مرد و خواتین حضرات نے اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کے کہنے پر طلاق لی ہوئی ہے، ان سے ایک سوال ہے کہ کیا طلاق کے بعد آپ کے بھائیوں، بہنوں اور والدین نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک رکھا ہوا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ سے اکتا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچیں آپ کو کیا ملا اپنا گھر اجاڑنے کے بعد۔ اور باقیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہ کریں۔ مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو حل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے مسائل کا دکھڑا صبح ناشتے کے وقت اور دفتر واپسی کے بعد فوراً نہ سنائیں، کیونکہ ایسا کرنے کے دو نقصانات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو سکے گا۔ رہی بات کہ اپنے دکھڑے کب سنائیں، تو اس کے لیے مناسب وقت پر مزاج دیکھ کر سنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی بات سنیں اور اس کے ذہن میں جو ہے بدگمانیاں، خدشات، ان کو سنیں۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے مسائل کو صرف خاموشی سے سن بھی لیا جائے تو ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر پورا محلہ سنے گا۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اس کی فیلنگز اور ایموشنز کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھا نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ شادی صرف وہ لوگ کیا کریں جو واقعی ہی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے اس کی عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے، اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو۔ مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص کر اس کی بیوی کی محبت نہیں ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔
اپنی شریک حیات کو اپنے اسمارٹ فون سے بہتر سلوک کریں، اپنی شریک حیات کو زیادہ چھوئیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ ترجیح دیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ دیکھیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں جیسے وہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ واقعی وہ یہی ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آپ کی آخرت۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو گرین کارڈ کے لیے 41 سال کی گوری قبول کر لیتے ہیں، مگر جہیز نہ ہونے پر 21 سال شریف پاکستانی لڑکی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل نہ رہیں، لوگ آپ کو ہلکا لے لیں گے، لوگ آپ کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر لیں گے۔ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے یہ کہ اگر آپ ہر کسی کو اویلیبل ہوتے ہیں، لوگ کل کو اٹھ کر آپ کی پرسنالٹی پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کو بے عزت کرنے والوں میں جن کے لیے آپ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف یاد رکھیں، جو مخصوص آپ کا فیملی ٹائم ہے وہ صرف فیملی ٹائم ہی ہونا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ نندوں کی ساس ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور نندوں کی نندیں بھی بری ہوتی ہیں، مگر نندوں کے نزدیک ان کی بھابھی بہت خوش قسمت ہوتی ہے کہ ان کو ماں جیسی ساس اور ان کی جیسی نندیں ملی ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بھابھی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بھابھی چپ ہی رہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، جب نندیں میکے آئیں بس ان کی خدمت کرے۔ جب آپ کو لگے کہ کسی کی زندگی آپ کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، چاہے آپ کا نہ ایسا رویہ یا ارادہ ہو، نہ ہی خواہش، اور آپ کے اختیار میں بھی نہ ہو اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، تو بس وہاں سے چپ چاپ نکل جائیں، چاہے آپ کو بے وفائی، بزدلی اور تہمتوں کے ستارے ہی سینے پر کیوں نہ سجانے پڑیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، ہر آزمائش کو ہمیشہ سزا ہی کیوں سمجھتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائش کے ذریعے جنت کے قریب لانا چاہتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائش کے ذریعے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کسی بہت بڑی آفت سے بچانا چاہتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا سکھا رہا ہو جو آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کے لیے ضروری ہو۔ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی خیر لازمی چھپی ہوتی ہے، مگر ہم نے اپنی سوچ کو بس منفی خیالات تک محدود کر رکھا ہے۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے مسائل کا دکھڑا صبح ناشتے کے وقت اور دفتر واپسی کے بعد فوراً نہ سنائیں، کیونکہ ایسا کرنے کے دو نقصانات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو سکے گا۔ رہی بات کہ آپ نے کب اپنی دکھڑا سنانا ہے، تو اس کے لیے مناسب وقت پر مزاج دیکھ کر سنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی باتیں سنیں اور اس کے ذہن میں جو بدگمانیاں، خدشات ہیں ان کو سنیں۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے مسائل کو صرف خاموشی سے سن بھی لیا جائے تو ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ان کو نہیں سنے گا تو پھر سارا محلہ سنے گا۔ میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت محبوب ہے، لیکن جب وہ انسان قبر میں چلا جائے گا تو اس کی وہ محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنی محبوب چیز بنا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہوں۔ جو مرد آپ سے واقعی محبت کرتا ہوگا وہ آپ کو اپنا محرم ضرور بنائے گا۔ عورت مجبور ہو سکتی ہے پر ایک مرد مجبور نہیں ہوتا۔ مرد کی محبت اگر سچی ہو تو اس کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی اس کی محبت کسی اور کے حصے میں جائے۔ اس لیے ایسے مرد کے لیے رونا مناسب ہی نہیں جس میں اتنی مردانگی بھی نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے نکاح میں لے سکے۔ اللہ کو چھوڑ دو کہ تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، پھر دیکھنا جو آپ تک تمہارا نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ بس تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
ایک بار ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس نے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد تو کرو اور یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگڑے آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ خوبصورتی سے بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ اپنے لہجے میں نرمی لانے کی کوشش کریں۔ نرمی سے کی بات اثر بھی رکھتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے، جبکہ سخت لہجے میں کی بات کو دوسرے کی ناک کو بھی جگا دیتی ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بولیں خوبصورتی سے، اچھے نرم لہجے سے بولیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے لہجوں میں نرمی لائیں۔ نرمی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اچھے اخلاق اور نرمی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رکھنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ دو نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف ہمیں خسارہ ہی ملتا ہے۔ زندگی گزارنے کے صرف دو ہی اچھے طریقے ہیں، یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ۔ اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کرو کہ وہ شخص آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو دوسرے کے طور طریقوں کو اپنا لیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ میاں بیوی کے لیے یہ مشورہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ریلیشن شپ میں ہیں۔ جن مرد خواتین حضرات نے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے کہنے پر طلاق لی ہوئی ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا طلاق کے بعد آپ کے بھائیوں، بہنوں اور والدین نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک رکھا ہوا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب سے اکتا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچیں آپ کو کیا ملا اپنا گھر اجاڑنے کے بعد۔ اور باقیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہ کریں۔ مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ان کو حل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ نے ہم لڑکیوں کو اتنا کمزور کیوں بنایا، ہر بات کو دل سے لگا کر گھنٹوں روتی رہتی ہیں۔ پھر اس کا جواب مجھے اپنے اندر ہی ملا۔ ہم لڑکیاں کمزور دل نہیں بلکہ بہادر ہوتی ہیں، جو ہر بات کو سہ کر بھی معاف کرنا جانتی ہیں، صاف دل سے پھر سے ہر رشتے کو محبت اور اپنائیت سے نبھاتی ہیں۔ اتنا بڑا ضعف رکھنے والی ہم لڑکیاں کمزور نہیں بلکہ بہت بہادر ہوتی ہیں۔ بیوی کی عزت کرنے والا شوہر مرید یا بیوی کے غلام نہیں بلکہ ایسی عظیم ماؤں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے، ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی بھی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں۔ اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ صرف بس پاگل بناتا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے آپ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کرتے ہیں تو آپ خوبیاں اور خامیاں سمیت قبول کر رہے ہیں۔ آپ صرف اسی خوبیوں سمیت قبول نہیں کر رہے، خامیاں بھی بیچ میں ہی شامل ہیں۔ ایک انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے پرفیکٹ، کیونکہ غلطیاں ہر انسان میں موجود ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف آئے اور معافی کا طلبگار ہو، جتنی وہ معافی مانگے گا اس کی اتنی ہی بخشش ہوگی، وہ راستے بھی بن جائیں گے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہو نا، اڑ جاتے ہو کہ میں نے تو غلطی کی ہی نہیں، اس کی غلطی ہے، وہاں جا کے آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ ہوتا ہے۔ محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ شادی چاہے ماں باپ کی مرضی سے کرو یا اپنی پسند کی، کامیاب تبھی ہوگی جب میاں بیوی دونوں ذمہ داری کا خیال رکھیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ کے خرچے تو بچا سکتا ہے، لیکن ذہنی سکون آپ کا غارت ہو جائے گا۔ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکیں گے، نہ کہیں آ جا سکیں گے اور نہ کہیں گھوم پھر سکیں گے۔ الغرض میاں بیوی کے رشتے کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ پیار، محبت، عزت و احترام سب ایک طرف،
اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذہنی سکون سب کچھ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لوگ اکثر اپنے جذبات کو خود کو بہتر دکھانے کے لیے اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب زندگی کے اصل مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وقت گزارنے کے ساتھ لوگ خود کو اور اپنے رشتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، جو کبھی کبھی جذبات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دباؤ، ذمہ داریاں اور روزمرہ کے مسائل بھی ان بدلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اس کی فیلنگز اور ایموشنز کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھا نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ شادی صرف وہ لوگ کیا کریں جو واقعی ہی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے اس کی عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے، اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو۔ مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص کر اس کی بیوی کی محبت نہیں ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اپنی شریک حیات کو اپنے اسمارٹ فون سے بہتر سلوک کریں، اپنی شریک حیات کو زیادہ چھوئیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ ترجیح دیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ دیکھیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں جیسے وہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ واقعی وہ یہی ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آپ کی آخرت۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو گرین کارڈ کے لیے 41 سال کی گوری قبول کر لیتے ہیں، مگر جہیز نہ ہونے پر 21 سال شریف پاکستانی لڑکی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل نہ رہیں، لوگ آپ کو ہلکا لے لیں گے، لوگ آپ کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر لیں گے۔ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے یہ کہ اگر آپ ہر کسی کو اویلیبل ہوتے ہیں، لوگ کل کو اٹھ کر آپ کی پرسنالٹی پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کو بے عزت کرنے والوں میں جن کے لیے آپ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف یاد رکھیں، جو مخصوص آپ کا فیملی ٹائم ہے وہ صرف فیملی ٹائم ہی ہونا